वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे भारत की आबी जारियत के हवाले से। हमारी जितनी भी सियासी क़यादत है वो बुज़दिल भारत की आबी जारियत के ख़िलाफ़ यक ज़बान हो गई है। तमाम की स्टेटमेंट सामने आ गई है। मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इस वक्त देखते हैं कि जो स्टेटमेंट चेयरमैन वापडा है उनके सामने आई है। मगरबी दरियाओं पर मंसूबों से भारत ख़त्े में आबी सलामती को ख़तरे में डाल रहा है। उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर इत्तलात की स्टेटमेंट आ गई अता तारर साहब की। उन्होंने कहा कि भारत ने यकतरफ़ा तौर पर सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी की है। सिंतास माहदे की मुअत्तली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि सिंतास माहिदा पाकिस्तान की आबी, ग़ज़ाई तवानाई और कौमी सलामती का मामला है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान का भी एक्सपर्ट उनकी स्टेटमेंट आई है और उन्होंने भी इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान अपने जायज़ आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और भारत की मुमकिना मुदाख़लत सरीहन कानूनी ख़िलाफ़ वर्जी है। अच्छा, इसके बाद फिर बैरिस्टर दानियाल चौधरी की भी आ गई कि आबी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए कौमी सलामती का अहम सतून है। शर्मिला फ़ारूकी जो कि डॉक्टर शर्मिला फ़ारूकी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि मुश्तरका दरियाओं पर यकतरफ़ा इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। सिंतास माहदे का एहतराम ख़ित्ते के अमन की ज़मानत है। फिर मीर ज़ियाउल्लाह लांगू बलोच जो हैं उनकी भी स्टेटमेंट आई। पाकिस्तान के पानी के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर होना चाहिए। फिर परविशा खान ने भी स्टेटमेंट दी, पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। अस्मा बुखारी की भी स्टेटमेंट आई। पाकिस्तान की जो पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं उनकी कि बीजेपी हुकूमत सिंतास माहिदा और पानी की तकसीम पे आलमी कवानीन नहीं तोड़ सकती है। नाज़रीन, ये स्टेटमेंट नाज बलोच की भी आई है। पाकिस्तान अपने जायज़ आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन है और बिलाल अज़हर कयानी की भी है कि सिंतास माहिदा पाकिस्तान के आबी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। नाज़रीन, ये सारे स्टेटमेंट्स तो मौजूद हैं लेकिन हमें प्रैक्टिकली क्या करना है, प्रैक्टिकली पाकिस्तान ने इस सबको आगे लेके कैसे चलना है, कानूनी ऑप्शंस क्या क्या हैं पाकिस्तान के पास, इस सब पे भी डिबेट रहेगी। आपको बताएं कि हमें प्रोग्राम के इस हिस्से में स्टूडियो में तो मौजूद हैं हमारे साथ फैसल मलिक साहब। इनके अलावा हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ इस टॉपिक का। आपके ख्याल में मज़ीद हमें क्या करना है? स्टेटमेंट तो हम दे रहे हैं, जो कुछ कॉन्फ्रेंसेस करनी है वो भी हम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि कल हमने देखा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बाकायदा तौर पे क्लियर कर दिया क्या, मतलब आप स्टेटमेंट कोई आए, जैसे मैंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आपको पढ़ के सुनाई हैं तो वो चले मान जाते हैं कि एक सियासी स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन जो फौजियों की तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट आती है तो वो उनको इंटेंट शो करता है उनका। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान की जवाब क्या होगा या क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ने ये सारी दुनिया को बता दिया कि पानी हमारी रेड लाइन है। ये हमारे सियासतदानों ने भी, वज़रा ने भी, वज़ीर आज़म ने भी ये बयानात दे दी। लिहाजा इसके बाद अगर भारत बाज नहीं आता तो पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और उन ऑप्शंस में हम आलमी अदालत से इंसाफ मांग सकते हैं। हम सबसे पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी के जो गारंटर्स हैं उनको मदद मांगेंगे। वो कारगर साबित ना हुई तो अक़वाम मुत्तहिदा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, पाकिस्तान के चीफ ममालिक हैं, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तादाद बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। पाकिस्तान की जो बुकत है वो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी लेवल पे अब बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की कामयाब हुकूमत की वजह से। और आखिर में हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन भी है। हमें ये वाज़ेह कर देना चाहिए कि हम तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे और मिलिट्री ऑप्शन को इस्तेमाल करने से बेस नहीं करेंगे। अगर हमारे हक पे डाका पड़ता है जो पड़े तो इसमें फिर इलाकों में ये गैर कानूनी बम्स बने हैं और जिन इलाकों में वाटर स्ट्रक्चर बना के हमारे पानी के ऊपर ब्रिगेडियर साहब, आपका माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, अगर आप माइक को थोड़ा सा मैनेज कर लें। जी, अभी आवाज़ क्लियर है? जी, अब क्लियर है। ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो ऑप्शंस हैं उनमें मिलिट्री ऑप्शंस भी है और अगर हमारे हक पे दाखिल करता है तो हम वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इस तरह
کہ جن جگہوں پر غیر قانونی اسٹرکچر بنے ہیں ان جگہوں پہ پاکستان یا تو ان کو توڑ سکتا ہے فوجی آپشن استعمال کر کے، یا ان پہ قبضہ کر سکتا ہے، اور یہ ہمارا بین الاقوامی قانون کے تحت ہمارا حق ہوگا کہ ہم ان علاقوں پر جہاں ہمارا پانی چوری ہو گیا ہے ان پہ قبضہ کر لیں ٹھیک ہے، اور اس کو اپنے محفوظ علاقوں میں شامل کر لیں۔ اچھا، بین الاقوامی قانون کے مطابق ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا ہیومن رائٹ ہے، ہمارا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ہمارا حق ہے، تو ان حقوق سے ان حقوق کو ہم استعمال کریں گے۔ اگر وہ باز نہیں آتے اور وہ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر ثابت ہوتا ہے تو پھر مرد ناداں کو وہ دوسرے طریقے سے سمجھانے کی آپشن بھی پاکستان کے پاس ہے اور پاکستان اس کو استعمال کرے گا اور اس سے گریز نہیں۔ ٹھیک ہو گیا برگیڈیئر صاحب، آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ ملک صاحب سے ان کا پوائنٹ لیتے ہیں۔ ملک صاحب، آرمی جب کہے کہ ہم اس کو ایکٹ آف وار کنسیڈر کریں گے تو پھر اس کو تھوڑا سا اور طریقے سے لینا چاہیے، یعنی کہ اس کو تھوڑا سا سیریس لے لینا چاہیے، کیونکہ پولیٹیکل لوگوں کا، جیسے ابھی میں نے سب کی ایک لمبی جو لائن تھی، سب کی اسٹیٹمنٹ تھی، وہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ وہ چلیں مان لیتے ہیں کہ کسی حد تک سیاسی بیانات ہو سکتے ہیں، کیونکہ سیاسی لوگ ہیں نا تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے مفادات بھی دیکھتے ہیں، لیکن جو فوج کا بیان ہے وہ سیاسی نہیں ہوتا، وہ انٹینٹ شو کرتا ہے۔ اسپیشلی کور کمانڈر کانفرنس میں جب اس طرح کی بات سامنے آئی، کھلی سیدھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئے، انہوں نے اپنی آفیشیل اسٹیٹمنٹ بتا دی ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کے خیال میں یہ اب اس کو پولیٹیکل سائڈ سے کیسے لے کے آگے بڑھا جائے گا؟ یعنی کہ اس کو اب پارلیمان میں لے کے جایا جائے گا، آپشنز کیا ہیں ہمارے پاس آگے، قانونی آپشنز، کہ وہاں لے کے جایا جائے گا، وہاں پہ جا کے ڈسکس ہوگا، یا ہم جیسے برگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹیک کر سکتے ہیں؟ مطلب پولیٹیکل لوگ اس کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے اب؟ جی میڈم، اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے نا ہماری فورس کا میکنزم، ان کا اپنا میکنزم ہے اور ان کا اپنا سسٹم ہے، اور وہ جو ہے نا یہ جو ہمارے ملک کے جو جھوٹے سیاستدان ہیں ان کے تابع نہیں ہے، ان کے انڈر نہیں ہے۔ ہماری فوج جو ہے نا وہ اس سے بڑا محب الوطن کوئی نہیں ہے، یہ تو بات پکی ہے۔ اب وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملک کا، یہ ملک جو ہے یہ پاکستان، یہ پیاسا مر جائے؟ وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان بنجر ہو جائے؟ انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ اپنی انٹینشن شو کی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اگر یہ پانی بند کریں گے تو یہ ایکٹ آف وار ہوگا۔ ایکٹ آف وار پتہ کہ میں جنگ، اگر انڈیا تو میڈم، انڈیا کے جوانوں کی تو جو ہے نا وہ ٹانگیں کامتی ہیں، جب پاکستانی فوجی کا نام آئے تو انڈیا کی تو فوج کی تو ٹانگیں کامتی ہیں میڈم، بڑی جو ہم سے ہے نا یہ ساری جگہ پہ دیکھا۔ ابھی پچھلے دنوں کیا حال کیا انڈیا کی فوج کا، تو میڈم یہ تو اگر اس طرح سے کریں گے تو اپنے وہ علاقے گواہ بیٹھیں گے، کیونکہ پاکستان کا رائٹ بنتا ہے کہ اگر اس کا وہ پانی روکا جائے تو پھر ان علاقوں کو وہ اپنے انڈر کر لے اور اس کے اوپر قبضہ کرے۔ یہ تو باقاعدہ چارٹر، یونائٹڈ نیشن چارٹر کے میں بھی ہے کہ جو جن پانیوں کے اوپر باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن نے، وہ اگر یہ روکتا ہے پانی تو پھر ان کانسیکوینسز کیا ہوگا؟ اگر وہ لیکن سنتاس معاہدہ بھی تو بائنڈنگ تھا نا، ون سائیڈڈ، آپ اس کو اس سے نہیں نکل سکتے تھے، وہ بھی تو کر دیا اس نے پچھلے سال۔ جو میڈم وہ جو سنتاس معاہدے کو اس نے ڈسٹرائے کیا ہے، اگر ختم کیا ہے تو اس کا ہی یہ شاخسانہ ہے، تو وہ مزید پانی جو ان سے ہے نا وہ بند کر رہے ہیں مزید دریاؤں کے۔ تو میڈم یہ الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ تو یہی جانا ہے نا کہ اب فوج پاکستان کو پیاسا تو نہیں مارے گی، وہ پاکستان کو پھر اس کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی، ان علاقوں کو فتح کرنا پڑے گا، انہیں پاکستان میں شامل کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر بات، ٹھیک ہو گیا۔ برگیڈیئر صاحب سر، پاکستان چلیں جو اپنے ملک کے تحفظ کے لیے کرے گا وہ تو آبویس سی بات ہے کہ کرے گا، فوج جو پاکستان کی محافظ ہے اور وہ تحفظ تو ضرور کرے گی، اور ان کی کل کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے۔ اگر ہم اپنی فارن پالیسی کو دیکھتے ہیں اور اپنے کانٹیکٹس دیکھتے ہیں بہت سارے ممالک کے ساتھ، اسپیشلی چائنا کے ساتھ، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا پانی بھارت بند کر رہا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں بھارت کا پانی چائنا بھی بند کر سکتا ہے۔ کیوں ہم اس مسئلے کو اس طرح سے اجاگر اگر انٹرنیشنلی کریں گے تو آپ کے خیال میں زیادہ پریشرائز نہیں ہو جائے گا بھارت؟ مطلب اگر کل کو ہم ایکٹ آف وار میں کنسیڈر کر کے کسی وار میں جاتے ہیں تو پاکستان کا جو موقف ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے بائے ہوگا، کہ چائنیز کی بھی جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ واٹر ویز کے حوالے سے تھی اور کافی سگنیفیکنٹ تھی۔
مطلب انہوں نے آفیشیلی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں واٹر ویز کے اوپر بھی وہ کوآپریٹ کریں گے، انہوں نے پاکستان کو یہ کہا ہے، تو پھر اس کو ہم اس لیول پہ کیسے لے کے جائیں گے؟ دیکھیے چائنا کے ساتھ ہماری جو ریلیشن شپ ہے، جو ہمارے تعلقات ہیں، وہ بہت گہرے ہیں اور بہت دیرینہ ہیں۔ چائنا ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور چائنا کو بیرونی دنیا کے ساتھ متعارف کرانے والے، خاص طور پہ دوسری جنگ عظیم کے جیتنے والوں کے ساتھ چائنا کی دوستی کرانے والے پاکستانی ہیں، ہم ہیں۔ لہٰذا چائنا کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں، اور اس کو ہمیں تمام اخلاقی اور مادی امداد بھی ملتی رہی ہے، اور ابھی بھی چائنیز ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، اور ہم نے چائنیز ٹیکنالوجی کو امپروو کیا ہے۔ اس کو انجینئرز کے مشورے کے ساتھ ہم نے اس کی طاقت میں اضافہ کیا، اور اس کے ذریعے ہم نے بھارت میں جو پچھلے سال جنگ مسلط کی تھی 4 دن کی، اس میں بھارت کو شکست پہنچ لی۔ لیکن ابھی یہ جو صورتحال پانی کی ہے، اس میں ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے، ہمارے دانشور جن کو ہم کہتے ہیں انٹیلیجنسیا، ان کو بھی چاہیے کہ یہ بار بار بھارت کو وارننگ دیں، اس کو بتائیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو پھر جنگ ہوگی، اور جنگ میں پاکستان اپنے تمام فوجی پلانس کے ہیں، فوجی آپشن کا وہ استعمال کرے گا، اور پاکستان کے پاس استعداد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قوم کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اس وقت کی جو ہمیں پاکستان کو صورتحال درپیش ہے، اندرونی سازشیں ہیں، بیرونی ملک جو ہیں وہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، فتنۃ الہندوستان جو ہے وہ عمل پیرا اور ہماری طرح علاقوں کے اندر اور آئے دن ہمارے سیکورٹی فورسز کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں ایسی صورتحال کے اندر قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہماری جنگ کے لیے تیاری جو ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ سر قوم کو فیصلہ کرنا ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کو یہ فیصلہ کرنا ہے؟ قوم تو ہر حالت میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور میرے خیال میں اس وقت ہمیں لازمی فوجی سروس کا نظام شروع کرنا چاہیے، جیسے کہ ترکی میں ہے، اسرائیل میں ہے، سویڈن، نیدرلینڈ میں ہے، کئی یورپی ممالک میں ہے، اور مشرق بعید کے ممالک میں بھی ہے، کوریا میں، ساؤتھ کوریا میں، کئی اور ممالک میں ہے۔ تو پاکستان کے اوپر اس وقت ایک خطرناک صورتحال ہے، اور ہم یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم ہمیشہ خطرناک صورتحال میں رہیں گے، تو واقعی صورتحال خطرناک ہے اور ہم ہمیشہ سے اس میں رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بریگیڈیئر صاحب، آپ کو پوائنٹ آ گیا، خطرناک صورتحال ہے، لاسٹ 30 سیکنڈز ہیں، کنکلوڈنگ پوائنٹ دے دیں ملک صاحب۔ جی میڈم، بریگیڈیئر صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا، بریگیڈیئر صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا، میں کنکلوڈنگ پوائنٹ لے لوں ملک صاحب سے، لاسٹ 30 سیکنڈز۔ جی میڈم، بات بڑی سیدھی سی ہے۔ انڈیا اگر جو ہے نا یونائٹڈ نیشن کی جو ہے نا چارٹر کو جس کا سگنیٹری ہے وہ اس کو بھی اگر ڈینائی کرتا ہے، اس کو بھی اگر وہ بلڈوز کرتا ہے، اس کے بعد سنتاس معاہدے کو بھی وہ بلڈوز کرتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے پانی بند کر کے پاکستان کو پیاسا مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو میڈم پھر یہ ہماری فوج جو ہے، ہماری فوج جو ہے وہ حق بجانے میں کہ اس کو ایکٹ آف وار ڈکلیئر کریں۔ ایکٹ آف وار ہم اس کو کنسیڈر کریں گے، کیونکہ پانی زندگی ہے، اور پانی کے بغیر تو پھر لائف پاسبل ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ فیصل ملک صاحب، آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طوط صاحب، آپ نے پروگرام کے حصے میں مجھے جوائن کیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرطِ زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے۔